नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पेशावर हमले के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के शिया फिरके में गहरी नाराजगी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में ख्वातीन की खराब सूरत हाल। और अनंतनाग में सिंगिंग एंड म्यूजिक टैलेंट हंट कंपटीशन का इनेकाद। सालों तक दहशत गर्दी की आबियारी करने वाला पाकिस्तान अब खुद ही इसकी आंच में बुरी तरह जल रहा है। दहशत गर्दी की लपट से उसके अपने ही घर में आग लग गई है। पाकिस्तान के तमाम सूबे आज गैर महफूज हैं। पाकिस्तानी फौज ने कहने को तो दहशत गर्दों के खिलाफ कई बार ऑपरेशन किया है, लेकिन हमेशा उन्हीं लोगों को टारगेट किया जाता है जो पाकिस्तान के शहरों में धमाके करते हैं। लश्कर, जैश और हिजबुल जैसी तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। इस बीच पेशावर में जिस तरह शिया फिरके को निशाना बनाकर मस्जिद में खुदकुश हमला हुआ, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग तेज हो गई है। इस दरमियान गिलगित बल्तिस्तान का शिया फिरका अपने आप को गैर महफूज समझ रहा है। पेशावर की शिया मस्जिद में जो कातिलाना हमला हुआ था, उसके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में भी गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में अकलियती फिरकों को निशाना बनाया जाता है, कुछ उसी तरह की तारीख गिलगित बल्तिस्तान में भी लिखी जा रही है। अक्सरियत में होने के बावजूद इस खित्ते में शियों को कई बार निशाना बनाया गया है। पेशावर में जो हमला हुआ, उसमें स्कर्दू का भी एक शहरी जाँ बहक हो गया। इस हलाकत ने पूरे खित्ते के शिया फिरके को गम और गुस्से में धकेल दिया है। ऐसा कैसे मुमकिन है जिस रियासत के अंदर इतने एजेंसीज हो, इतने इंटेलिजेंस हो, फिर भी वो दहशतगर्द को लगाम ना दे सके। हमें ये सोचना होगा, बेखुसूस जो मौजूदा हुकूमत है, केपीके के हुकूमत के मुंह पे तमाचा है और वफाकी हुकूमत के मुंह पे सबसे बड़ी तमाचा है, हम समझते हैं। कौन मरा, तुम किस किस को मरवाओगे। पेशावर के सानहे के बाद से ही गिलगित बल्तिस्तान के माहौल में काफी कशीदगी है। अवाम में गम और गुस्सा और झुंझलाहट के मिले जुले तासुरात देखने को मिल रहे हैं। लोग अपनी हिफाजत के लिए फिक्रमंद हैं। अवाम का सवाल है कि हुकूमत आखिर दहशतगर्दों के खिलाफ कोई शिकंजा क्यों नहीं कस रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत की तालीम खुलेआम दी जाती रही है, लेकिन हुकूमत की नींद नहीं टूटी। और अब जबकि कत्ल और गारत का बड़ा वाकया दरपेश हुआ है, दहशत गर्दी का मसला एक बार फिर से जोर शोर से उठ रहा है। हुकूमत और हुकूमत तब्दील होती रही, शख्सियात और शख्सियात तब्दील होते रहे, लेकिन शेर अली का लहू हर दौर में बहता रहा। लिहाजा हमारा सवाल खुद रियासत पाकिस्तान पर है। जुल्म है ये, नाइंसाफी है। नमाज के दौरान, नमाज जुमा में धमाका, बड़े मिलाते हैं कि ये इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है। मैं समझता हूँ ये कहीं की भी हो, इसके मोहरे यही से मुल्क के अंदर मौजूद है। इसकी सरपरस्ती यही से हो रही है, यही से होती है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का कहना है कि अगर दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त इक़दाम नहीं किए गए तो इसके संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। यहाँ इकट्ठा हुए लोगों और शिया दानिशवरान दो टूक लफ्जों में दहशत गर्दों की मजम्मत कर रहे हैं। दरअसल इस खित्ते के लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आखिर क्या मिलता है पाकिस्तान को दहशत को फरोग देकर। इनका तीखा सवाल है कि आखिर कैसे दिन दहाड़े खुदकुश हमला हो जाता है और फौज और एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। वो दुश्मन जो आज खुद को उड़ाकर वासी में जहन्नम हुआ, और उसके पीठ पीछे जो भी दुश्मन है वो सब
وہ تاریخی پہلو والے ہیں، وہ یزیدی لشکر ہے، وہ لشکر آج بھی بھاگ رہا ہے، آج بھی اپنے آپ کو اڑا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر ہم اور آپ بیدار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جو دشمن ہے، یہ دین کا دشمن ہے، یہ ملک کا دشمن ہے، یہ مذہب کا دشمن ہے، اس کو اب ہم خودکشی کرنے نہیں دیں گے، بلکہ ہم خود میدان سجا کر ان کو وہاں سے جہنم کر دیں گے۔ دنیا بھر کے ملک پاکستان کو یہ صلاح دے چکے ہیں کہ دہشت گردی کو اپنی اسٹیٹ پالیسی کا حصہ بنانا بند کر دو، لیکن ISI اور پاکستانی فوج پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جن لوگوں کو پاکستان نے اتنے محنت سے تیار کیا ہے، ان کا استعمال وہ بھارت اور افغانستان میں کر چکا ہے، وہ آج بھی کرتا آ رہا ہے، جو اس کے لانگ ٹرم اسٹریٹجک منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ ایسے دہشت گردوں کو بھلا وہ ایک جھٹکے میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ بات پاکستان میں رہنے والوں کو بھی پتا ہے اور گلگت بلتستان کے باشندوں کو بھی۔ عمران خان صاحب آج کے اس دھماکے میں ایک بار پھر واضح کیا کہ واقعا آپ وہ بنی امیہ والی مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ پر، آپ کے بنائے جانے والے مدینے پر یادگار شہداء پر سر عام لعنت بھیجتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کی کمر توڑے ہیں، اگر دہشت گردوں کے کمر توڑے ہیں تو یہ دو بھاگے اور دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں؟ شہادت شہادت شہادت۔ انسانی حقوق کے علمبردار، سول سوسائٹی کے لوگ، شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے عوام، چاہے وہ پاکستانی ہو یا کشمیری یا پھر گلگتی، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ بہت ہو گیا، اب بس کرو، دہشت کو فروغ دینا بند کرو، ورنہ اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ پاکستانی حکمرانوں کے ہوش فاختہ ہو جائیں گے۔ گلگت بلتستان میں شیعہ فرقے کے غصے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ نہ صرف دہشت گردوں کے خلاف بلکہ پاکستانی حکومت کے خلاف بھی مورچہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال لوٹتے ہیں جموں کشمیر۔ یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ بات تو ظاہر ہے، لیکن بہت سے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی قابلیت چھپی ہوئی ہے۔ اس چھپی ہوئی قابلیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے نہ صرف حکومت بلکہ حفاظتی عملہ بھی کار فرما ہے، اور اس کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ دنوں وادی میں دیکھنے کو ملا۔ پیش ہے رپورٹ۔ جموں کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل بہتر بن سکے، اس کے لیے حکومت اور حفاظتی عملے کی جانب سے کئی طرح کی سرگرمیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی کڑی میں حال ہی میں جنوبی کشمیر کے اننت ناگ میں بھارتی فوج کی 108 ٹی اے بٹالین اور ممبئی میں واقع AD وینچرز کے اشتراک سے کشمیر کے ابھرتے ہوئے گلوکاروں کے لیے ایک سنگنگ اینڈ میوزک ٹیلنٹ ہنٹ کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا۔ ہمیں آج انڈین آرمی نے یہاں پہ بلایا، جس کا ہم بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، ہمیں ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم باہر نکلے۔ یہ ہمیں باہر نکلا، جو ممبئی سے آئے ہوئے یہاں پہ ججز ہمارے امیہ ڈابلی جی، ہم ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں حوصلہ دیا، تو ہم نے یہ پرفارم کیا آج، تو چاہتے ہیں اس سے آگے بھی ہمیں ایسے پلیٹ فارمز ملیں، تو آج تک ملتے نہیں تھے، انڈین آرمی کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے، تو بہت اچھا سٹیپ ہے انڈین آرمی کا، تو ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے۔ ممبئی سے آئے معروف گلوکار امیہ ڈبلی اور ان کی ٹیم نے وادی کے مختلف ضلعوں سے آئے مقامی سنگرز کا آڈیشن لیا۔ وادی کے ابھرتے ہوئے آرٹسٹوں کے ٹیلنٹ کو منظر عام پر لانے کے مقصد سے اس کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ایسی امید ہے کہ نوجوانوں کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک مقام دینے اور ان کی آواز اور ان کے سنگیت کو ہر کسی تک پہنچانے میں یہ کمپٹیشن کافی مددگار ثابت ہوگا۔
میں تو شاید پہلا ہوں جو یہاں آیا ہے، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری میوزک انڈسٹری ہے، فلم انڈسٹری ہے، وہ بھی یہاں پہ ضرور آئیں گے اور یہاں سے ان ہیرو کو تراش کر اپنے ساتھ کام میں شامل کریں گے. سو آئی ایم their determination and their attitude towards life in general کہ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کچھ مقام حاصل کرنا ہے، یہ سب سے میرے لیے سب سے زیادہ انسپریشنل تھا خود کے لیے بھی. the idea is کہ ہم کس طرح سے آ کر یہاں کے لوکلز کے ساتھ مل کر کچھ کولیبوریشنز کریں یا ایسی کچھ چیزیں کریں جس سے یہاں کے لوگوں کو بھی اور ہم سب کو بھی دیش و دنیا میں لوگ ان کی واہواہی کریں اور ان کو پروتساہن ملے اور ان کو اچھا کام کرنے کے لیے موقع ملے. کشمیر کے نوجوان جوش و خروش سے لبریز ہیں. یہ کچھ بہتر کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ان میں گلوکاری اور موسیقی کو سیکھنے، اس شعبے میں آگے بڑھنے اور کچھ قابل تعریف کارناموں کو انجام دینے کا جذبہ ہے. ویسے تو اس زمانے میں ہر کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے کوئی مناسب پلیٹ فارم ملنا ضروری ہوتا ہے، اور ان نوجوان فنکاروں کو یہ شاندار پلیٹ فارم مہیا کرایا ہے بھارتی فوج نے. سب سے بڑی بات سلیکٹ ہونا نہ ہونا، یہ سب سے بڑی بات نہیں ہے. ایک بڑے جج کے سامنے پرفارم کرنا، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ کی خامیاں پتہ چلتی ہے، آپ کس لیول پہ گا رہے ہو وہ پتہ چلتا ہے، اور باقی اتنے بڑے جج کے سامنے پرفارم کرنا بہت اچھا رہتا ہے اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. پروفیشنل طور پر کیریئر کا آغاز کرنے سے پہلے قابل شخصیات کے سامنے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنے سے یقینی طور پر نوجوانوں کو کافی کچھ سیکھنے اور بہتر کرنے کا موقع ملا. آڈیشن میں کئی نوجوان فنکاروں نے اپنی سریلی آواز سے ججوں کا دل جیتا، تو بہتوں کو اپنی خامیوں کا پتہ چلا، جس کی وجہ سے ان کا سلیکشن نہیں ہو سکا. لیکن ان سبھی نے اسے ایک سبق اور زندگی کے شاندار تجربے کے طور پر لیا، جو انہیں بہت کچھ سکھا گیا. خواجہ میرے خواجہ دل میں سما جا. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ اولمپک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والا گلگت بلتستان کا محمد کریم تھا، جو پاکستانی شہری بھی نہیں ہیں. کیا عمران خان یا باجوہ جواب دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے 21 کروڑ آئینی شہری جو حکومت کے 99.99% فنڈز کا استعمال کرتے ہیں، وہ اولمپک میں کوالیفائی کیوں نہیں کرتے؟ جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ کاراکورم انٹرنیشنل یونیورسٹی نے وفاقی اور گلگت بلتستان کی مقامی حکومت سے مالی بحران سے ابھرنے میں مدد کرنے کے لیے اسپیشل گرانٹس مہیا کروانے کا مطالبہ کیا ہے. ڈپٹی کمشنر رام بن نے ٹویٹ کیا ہے کہ خواتین کا عالمی روز خواتین کی تاریخی، ثقافتی اور سیاسی کامیابی کا جشن منانے والا دن ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ وہ آج کے معاشرے میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں. زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ کھیلنے سے بچوں کو یہ دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں. بھارتی فوج نے ملنگ پورہ پلوامہ کے مقامی بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ جڑنے اور بات چیت کرنے کی پہل کے طور پر فن گیمز کا اہتمام کیا. ریڈیو چنار نے ایک بچی کی تصویر ڈال کر ٹویٹ کیا ہے کہ اسے آپ خوبصورتی کہہ سکتے ہیں. جنتی کشمیر کی یہ مسکان آپ کو خوش کر دے گی، چاہے آپ کے لیے دن کتنا بھی مشکل کیوں نہ ہو. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ پاکستان میں زبردست میچ یہاں پہ ہونے چاہیے، اور بجائے اس کے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کو روکنے کی ایفرٹ کریں، ہمیں پاکستان اور انڈیا کو ایک دوسرے کی کرکٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے.
چاہے پاکستان کا میڈیا ہو یا وہاں کے وفاقی وزیر، لگتا ہے ان دونوں کو بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کیے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ پاکستان کے ARY نیوز چینل میں پاکستان کے بڑبولے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے اور اسے پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ شاید فواد یہ بھول گئے ہیں کہ بھارت کا موقف بالکل صاف ہے کہ جب تک پاکستان دہشت گردی کو فروغ دینے کی پالیسی نہیں چھوڑتا، تب تک دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ کرکٹ سیریز ہونا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان یہ بھی بات ذہن سے نکال دے کہ اس کے ملک میں کرکٹ کو روکنے کی بھارت کی جانب سے کوئی کوشش کی جا رہی ہے۔ یورپی یونین سے پوچھتا ہوں، جیسا خط ہمیں لکھا ہے ایسا خط کبھی بھارت کو بھی لکھا ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پاکستان کے ٹی وی چینلز یا وہاں کی حکومت بھارت کے خلاف نہ بولے۔ حال ہی میں نیوز میں ایک خبر دکھائی گئی، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھارت کو لے کر یورپی یونین پر برس پڑے۔ دراصل یورپی یونین نے پاکستان کو روس کے خلاف بولنے اور ووٹ کرنے کو لے کر خط لکھا ہے۔ اس بات پر عمران خان کا درد زباں پر آ گیا۔ ان کا درد یہ ہے کہ یورپی ممالک ہندوستان کو کچھ نہیں کہتے اور پاکستان پر دباؤ بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو جناب عمران خان صاحب، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بھارت کی شبیہ پوری دنیا میں ایک مضبوط جمہوری ملک کی ہے جو نہ کسی کے اندرونی معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہے اور نہ ہی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے اندرونی معاملے میں کوئی مداخلت کرے، جبکہ آپ کی شبیہ پن پیندی کے لوٹے جیسی ہے جو کبھی بھی کدھر لڑک جاتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں خواتین کی کوئی حیثیت نہیں، آج بھی ان کا استحصال ہو رہا ہے۔ کبھی انہیں نام نہاد عزت کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی بہتر زندگی کے خواب دکھا کر انہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ خواتین کے بیچ تعلیم کی شرح بے حد کم ہے، بنا پوچھے گھر کی دہلیز پار کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی بہت تعلیم حاصل بھی کر لی تو اس تعلیم کی بنیاد پر انہیں خود کے تئیں فیصلے لینے کے اختیارات نہیں ہوتے۔ اس 21ویں صدی میں بھی پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی حالت بے حد قابل ذکر ہے۔ ان کے حالات کے بارے میں مزید جانتے ہیں ہماری اس رپورٹ میں۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں خواتین آج بھی مردوں کی بالادستی کی شکار ہیں۔ ان پر گھر میں ہی تشدد ہوتا ہے اور اس دوران کئی بار خاتون کی موت تک ہو جاتی ہے۔ پاکستان سے آ رہی انتہا پسندی کی لہر سے یہاں کا معاشرہ بھی متاثر ہوا ہے۔ وہیں سیاسی، سماجی اور معاشی حالات میں آ رہی تبدیلی کے حوالے سے شوہر اور بیوی کے بیچ زندگی کی بڑھتی ضرورتوں کو پورا کرنے کا دباؤ ہوتا ہے اور پھر اس پر حاوی ہوتی ہے مردوں والی بالادست سوچ، جس سے خواتین کا بچ پانا بے حد مشکل ہے۔ اسی بات پہ بحث یہاں ہمارے یہاں جاری ہے کہ کیا عورت یہ کام کر سکتی ہے یا یہ نہیں کر سکتی ہے۔ مطلب ترقی کی طرف اس کو لے کے جانا ابھی تھوڑا فاصلے پہ ہے۔ ابھی اس کے ڈریس میں ڈریسز کا ہے کہ وہ یہ پہن سکتی ہے، یہ نہیں پہن سکتی ہے، وہ گھر سے اس طرح نکل سکتی ہے، یہ نہیں نکل سکتی، وہ کہیں جائے گی تو اس کے ساتھ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو شخصی ایک جو آزادی ہے جس جگہ پہ وہ نہیں ہے خاتون کے پاس، اس جگہ پہ ایک موومنٹ کے اندر کام کرنا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے ہر لحاظ سے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کے مسئلوں پر تو گاہے بگاہے چرچا ہوتی ہے، ان کے مسائل کا ذکر ہوتا ہے، لیکن خواتین کے بارے میں کبھی کسی فورم پر کوئی چرچا نہیں ہوتی۔ یہاں بیشتر لڑکیاں یا تو اسکول نہیں جاتی، اگر جاتی بھی ہیں تو شروعاتی تعلیم کے بعد پڑھائی چھوڑ دیتی ہیں۔ صرف اکا دکا خواتین ہی ڈاکٹر یا انجینئر بننے میں کامیاب ہو پاتی ہیں۔ سائنسدان یا سافٹ ویئر پروفیشنل بننے کی تو بات ہی بھول جائیے۔ ایسے وقت میں جب دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، تب بھی اس خطے کی خواتین کو گھر کی چار دیواری کے اندر رکھا جا رہا ہے۔
ایک عورت کو چونکہ ذمہ داری کا احساس زیادہ دلایا جاتا ہے بچوں کے اور فیملی کے معاملے میں، اور اس کو گلٹی زیادہ فیل کروایا جاتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو، مردوں کا تو کام ہے، وہ تو گھر سے باہر زندگیاں، وہ تو مردوں کا تو کام ہی گھر سے باہر رہنا ہے، تم کس لیے گھر سے باہر ہو، تو وہ احساس دلا کے اس کو زیادہ تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں خواتین پر لاکھ پہرے ہیں۔ پاکستان کے قبیلائی کلچر کا اثر یہاں بھی صاف دکھائی دینے لگا ہے۔ نہ تو خواتین کو پراپرٹی میں حصہ ہی دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان پر ظلم و ستم کی رپورٹ ہی آسانی سے درج ہوتی ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کی واردات جو کل تک خیبر پختونخوا یا پنجاب میں ہی رونما ہوتی تھی، اب وہ یہاں بھی ہونے لگی ہے۔ خواتین آگے بڑھنے کی بجائے پچھڑتی جا رہی ہیں۔ عورت کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا جو عمل ہے اس کو روکنے کے لیے مطلب کہ اس کو مختلف طریقے سے اس کی چیزیں جو ہے اس کے سامنے لائی جاتی ہیں، مذہبی ایلیمنٹ لایا جاتا ہے، قبائلی رسم و رواج لائے جاتے ہیں، پھر جو تعصب ہے جو بہت بڑی بیماری ہے میں سمجھتی ہوں ہمارے ہاں تحریکوں کے اندر، وہ تعصب ہے۔ اس میں علاقائی تعصب ہے، برادری کا تعصب ہے، اس میں پھر جینڈر کا تعصب بھی بہت زیادہ ہے، یہ اضافی تعصب ہے، اضافی تعصب ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے جینڈر کا، کہ کوئی بھی اپنے کام کی بنیاد پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروا سکتا ہے، چاہے وہ میل ہے اور چاہے وہ فیمیل ہے۔ پاکستان میں بھی خواتین کے حالات بہتر نہیں کہے جا سکتے، لیکن پاکستان کی غلامی میں جی رہے اس خطے کی خواتین کی حالت تو اس سے بھی بدتر ہو چلی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں خواتین کے لیے اسمبلی میں سیٹ بھی ریزرو ہیں، لیکن اسمبلی میں موجود خواتین بھی عورتوں کے حق کی بات نہیں اٹھاتی۔ دراصل اسمبلی میں بھی وہی خواتین پہنچتی ہیں جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے کہ آخر یہاں خواتین کو حقوق کب ملیں گے؟ کبھی ملیں گے بھی یا نہیں؟ حکمرانوں کا رویہ دیکھ کر تو نہیں لگتا، لیکن خواتین کی کوششوں کو دیکھ کر یہ یقین ضرور ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن ان کی محنت ضرور رنگ لائے گی۔ انہیں بھی اتنا ہی موقع ملے گا جتنا کہ مردوں کو ملتا ہے، اور وہ بھی شان سے مردوں کے شانہ بشانہ چل سکیں گی۔ پاکستانی مقبوضہ کشمیر سے ایک بار پھر لوٹتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ اسمارٹ سٹیز مشن کے ذریعے ملک کے 100 شہروں کو جدید ترین سہولیات سے لیس بنایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کے تحت جموں اور شری نگر میں بھی عوام کے عالمی معیار کے شہری نظام پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس سمت میں لیفٹیننٹ گورنر کی جانب سے جموں شہر میں توی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا گیا۔ احمد آباد کے سابرمتی ریور فرنٹ کی طرح ہی جموں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت دریا توی کے ریور فرنٹ کو تیار کرنے کے لیے 2 مرحلوں میں تعمیراتی کام پورا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ جموں شہر میں حالیہ دنوں دریائے توی کے کناروں کو جدید ترین اربن انفراسٹرکچر اور بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر تیار کرنے کے لیے لیفٹیننٹ گورنر نے اسمارٹ سٹیز مشن کے تحت توی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس اہم ترین پروجیکٹ کے ذریعے توی دریا کے دونوں کناروں کو نئی شکل دی جائے گی۔ یہ تعمیراتی کام 2 مرحلوں میں مکمل کیا جانا ہے۔ جو جموں توی فرنٹ بن رہا ہے یہ آئی تھنک سو انڈر جموں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے اندر جو انہوں نے لانچ کیا، یہ کافی اچھا انیشیٹو ہے جموں سٹیزنس کے لیے، جموں سٹی کے لیے، اینڈ ان ٹرمز آف ٹورسٹ جو آتا ہے جموں میں ان کے لیے یہ بہت اچھا ہے۔ شہر میں تیار ہونے والے اس پروجیکٹ کے تحت سیاحوں اور مقامی شہریوں کو الگ ہی طرح کا سیاحتی مقام ملے گا۔ اس کے مد نظر پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں بھگوتی نگر برج سے لے کر بکرم چوک برج تک کے 2.7 کلومیٹر اسٹریچ کا تعمیراتی کام جاری ہے، اور دوسرے مرحلے میں بکرم چوک برج کے بعد 4.3 کلومیٹر تک کے کناروں کو ڈیولپ کیا جانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ہونے والے تعمیراتی کاموں کے ذریعے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے۔
ایز اے ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ بہت اچھی بات ہے, بیکاز جب بھی ٹورسٹ جموں آتا تھا وہ ہمیشہ ماتا ویشنو دیوی ہی چلا جاتا تھا, جموں رکنے کا اس کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں تھا. بٹ اگر اس کے بننے سے جموں میں رونق آ جائے گی, جموں میں ٹورسٹ رکے گا, اس کے پاس ریزن ہوگا رکنے کا جموں میں, اور جموں کے لوکل لوگوں کے لیے بھی ایک پوائنٹ بن جائے گا. بچوں کو یہاں پہ کہیں گھومنے کی جگہ نہیں ہے, شام کو ان کو کہیں جانے کو جگہ نہیں ہے, بٹ اس کو بننے سے جموں کے خود لوگوں کو بھی بہت کہتے ہیں نا اچھا واتاورن ملے گا, اچھا محسوس ہوگا ان کو. جموں کشمیر کے دوسرے اہم تعمیراتی منصوبوں کی طرح ہی اس پروجیکٹ میں بھی ترقیاتی کام کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. دریائے توی کی بہتری کو لے کر مقامی عوام کی دیرینہ خواہشات کو موجودہ وقت میں عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. اس پروجیکٹ میں انٹرٹینمنٹ وینیوز, پارک اور گارڈنز بنیں گے. اس کے علاوہ انٹرسیپٹر ڈرینز اور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس پہلے فیز میں بنیں گے. اسی فیز میں جاگنگ اور سائیکلنگ ٹریکس, واک ویز, امیوزمنٹ پارک بھی تعمیر ہوں گے. توی ریور فرنٹ کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو پریٹک آتا ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک رات جو ہے ایکسٹرا جموں میں لگا کے جائے. اس کے علاوہ دیکھیے آپ, جب یہ اس کے ادھر جو کمرشل کمپلیکسز ہیں, ادھر ہاؤسنگ کا بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے, سسٹم رکھا ہوا ہے. جتنا یہ ڈیولپمنٹ ابھی یہ سارا آپ دیکھیے بنجر بان پڑا ہوا ہے سارا علاقہ, اس کے اندر بھی ایک خوبصورتی آئے گی. جموں شہر کی رونق جو ہے وہ بڑھے گی. جموں شہر اور آس پاس کے علاقوں میں اس سے قبل بھی مختلف منصوبوں کے ذریعے شعبہ سیاحت کو فروغ دینے والی سرگرمیوں کو انجام دیا گیا ہے. پھر چاہے بات جموں گنڈولا اور باغ بہو میں میوزیکل فاؤنٹین قائم کرنے کی ہو, یا پھر آر ایس پورہ کے انٹرنیشنل بارڈر پر چلائی جا رہی ریٹریٹ سیریمنی کی. ایسے میں جموں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت پورے کیے جا رہے منصوبے مستقبل میں شہر کو مزید خوبصورت اور دیگر سہولیات سے لیس بنانے والے ثابت ہوں گے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. کورونا وائرس جیسی وبا سے بچنے کے لیے کسی سے بھی مصافحہ نہ کریں. ایک دوسرے سے کم از کم 1 میٹر کی دوری برقرار رکھیں. آنکھ, ناک اور منہ کو نہ چھوڑیں. کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ڈھانپے رکھیں. صابن سے بار بار ہاتھ دھوئیں اور الکحل والے سینیٹائزر کا استعمال کریں. تمباکو چبا کر تھوکنے سے باز رہیں. جس بھی سطح کو چھونا پڑے اس کی صفائی یقینی بنائیں.